अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं दो खौफनाक डरावनी कहानियां। आज ऑफिस से वापसी पर एक पार्क के बाहर बेंच पर बैठकर वो बहुत रोई। आज इसके मैनेजर ने इसको रोज की तरह बुरा भला कहा था। हानिया के वालिद की वफात के बाद इसकी माँ की तबीयत बहुत नासाज रहने लगी थी, जिसकी वजह से घर की इकलौती बेटी पर घर के साथ साथ घरदारी भी आन पड़ी थी। वो अक्सर घर के काम करते करते ऑफिस देर से पहुंचती थी, जिस पर इसको बहुत बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन आज इसको वार्निंग दी गई थी कि अगर कल से वो देर से आई तो इसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। वो जितना भी जल्दी कर ले, इसे मालूम था कि वो ऑफिस 8 बजे नहीं पहुंच सकती। वो 4 बजे उठती थी। घर के काम मुकम्मल करने के बाद वो तैयार हो जाती थी। वो कभी अपनी माँ को नींद से नहीं जगाती थी जब तक कि वो खुद ना उठे, क्योंकि इससे मालूम था कि बीमारी में इसकी माँ रात को ठीक से सो नहीं सकती। माँ को अपने हाथ से खाना खिलाने के बाद वो ऑफिस के लिए निकलती थी और बस के धक्के खाने के बाद वो वहाँ पहुँचती थी। जो बाप की जमा पूंजी थी, कुछ मैयत का उधार उतारने में खर्च हो चुके थे और बाकी माँ के इलाज में। इस गुर्बत के मारे इस लाडली लड़की को घर से निकलना पड़ा। 10,000 में एक नौकरी मिली थी। आमदन तो बहुत कम थी, मगर मजबूरी इंसान को थोड़े पर भी राजी कर लेती है। लेकिन रोज की डांट डपट और आज तो इसको वार्निंग भी जारी हो चुकी थी। इसके आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। अर्श से फर्श पर गिरे इंसान के लिए संभलना आसान नहीं होता, और इसे तो किस्मत ने संभलने का मौका भी नहीं दिया था। इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। अभी घर जाकर खाना भी बनाना था। इसके सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। वो बेड से उठी। घर जाकर वो खाना बनाने लगी। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो ऑफिस वाली बात नहीं बताई। खाना बनाकर वो कमरे की तरफ जा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला। वहाँ कोई था तो नहीं, अलबत्ता एक इश्तेहारी कागज़ पड़ा हुआ था। इस पे लिखा था, निजात हस्पताल, जहाँ आपको मिले हर बीमारी से निजात। गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है और अद्वियात भी मुयस्सर की जाती हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। हाय रे गुर्बत! ये पढ़ते ही इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खाने पीने का इंतज़ाम तो वो कर ही लेती थी, लेकिन उसे अपनी माँ के इलाज की फिक्र थी जो इसको सताई जा रही थी। लेकिन इसका बंदोबस्त भी हो चुका था। खाना खाने के बाद वो सोने के लिए कमरे में जाने लगी कि इसको अपनी माँ की चीख सुनाई दी। इसने जाकर देखा तो इसकी माँ पसीने में शराबोर थी और बुरी तरह कांप रही थी। रात के 11 बज रहे थे। इसने रिक्शे का बंदोबस्त किया और हॉस्पिटल की तरफ भागी। रिक्शे से उतरने के बाद वो यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी। लोकेशन तो यही थी, लेकिन हॉस्पिटल नज़र नहीं आ रहा था। इसने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई तो इसे एक बोर्ड नज़र आया, जिस पर वाज़ेह अल्फाज में निजात हॉस्पिटल लिखा हुआ था। वो अपनी माँ को इस तरफ ले आई। काउंटर पर आकर इसने इधर उधर देखा तो कोई ना था। कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। कोई है? अचानक इसे सामने से एक लड़की आती नजर आई, जो अमूमन हुलिये से कोई नर्स लग रही थी। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है इस वक्त यहाँ? मुझे अपनी वालदा का चेकअप करवाना है। जी हाँ, यहाँ 24 घंटे सर्विस दी जाती है। ओह, मुझे इनके कमरे का बता दें। नर्स ने ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे का बताया। वो अपनी माँ को वहाँ ले गई। हैरत की बात ये थी कि हॉस्पिटल में रात के इस वक्त भी बहुत चहल पहल थी। डॉक्टर हमीदा का कमरा कहाँ है? इसने एक आदमी से पूछा, जिसने हाथ से नुक्कर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। ओके थैंक्स। डॉक्टर ने कुछ मुआयने के बाद इसकी माँ को दाखिल करने का कहा, क्योंकि 3 बजे वो इसका ऑपरेशन करेगा। काउंटर पर एक फॉर्म पूर करके जमा करवाने के बाद
ان کو ایک 2 بیڈوں پر مشتمل کمرے میں جگہ دی گئی اور نرس اس کی ماں کو ڈرپ لگا کر جا چکی تھی۔ ہانیہ کی ماں جو اس وقت تکلیف سے تڑپ رہی تھی اب بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ دوسرا بستر خالی تھا تو ہانیہ اس پہ لیٹ گئی۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 1 بج رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہانیہ کو شدید پیاس کا احساس محسوس ہونے لگا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو کہ سو رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ حیرت کی بات تھی، جہاں کچھ دیر پہلے اتنی رونق تھی وہاں ابھی کوئی نہیں تھا۔ کوریڈور بالکل خالی تھا، شاید سب اپنے کمروں میں ہوں۔ اس نے ایک دروازہ کھولا تو وہ کانپنے لگی۔ کمرے میں ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کے ہانیہ کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس عورت کو وہ جانتی تھی کیونکہ ان دونوں نے اکٹھے ہی فارم فل کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ آئی تھی جس کو دماغ کا کینسر تھا، اور اب وہ اس عورت کا جسم خون میں لت پت ہاسپٹل کے بستر پر دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس عورت کی آنتیں باہر نکل چکی تھی۔ اس کا دل پاس ہی تکیے کے ساتھ پڑا دھڑک رہا تھا، جیسے اس کو ابھی ابھی ہی مارا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں نکالی جا چکی تھی۔ اس نے ساتھ والا بیڈ دیکھا تو اس کی بہن وہاں موجود نہیں تھی۔ ہانیہ نے بھاگ کر باقی کمرے دیکھے لیکن کوئی مریض نہ تھا، نہ کوئی مریض کا سرپرست تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ سب کمرے بھرے ہوئے تھے، اسی وجہ سے تو ان کو وہ اسپیشل کمرہ دیا گیا تھا۔ سب کدھر چلے گئے؟ تبھی اس کو کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اس سمت بھاگی۔ آوازیں آپریشن تھیٹر سے آ رہی تھی۔ اس نے شیشے سے دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر حمید اس عورت کی بہن کو آرے سے کاٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے بعد وہ جلدی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کو اپنا گلا بہت خشک محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کو اٹھایا اور کہا کہ اس کی حالت اب بہتر ہے تو ڈاکٹر نے آپریشن کینسل کر دیا ہے، اب وہ گھر جا رہے ہیں اسی وقت۔ وہ جلدی جلدی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس مصیبت سے نکل جائے۔ وہ کاؤنٹر کے پاس پہنچ چکی تھی، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اوپر والی منزل سے ان کو آواز آئی، آپ مریض کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رکیں۔ ایک نرس نیچے بھاگ رہی تھی۔ ہانیہ نے رفتار اور بڑھا دی اور وہ باہر آ گئے۔ وہ جلدی جلدی سڑک کی طرف بھاگے کہ وہاں انہیں ایک ٹیکسی دکھائی تھی۔ وہ اس پر سوار ہو گئے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی ماں واپس نیند میں جا چکی تھی، شاید اس ڈرپ کا اثر تھا۔ پانی دے دے پلیز، اس نے ڈرائیور سے کہا جس نے ایک پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ہانیہ نے اس کو سب کچھ بتا دیا جو اس نے ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ ڈرائیور بولا، یہ ہاسپٹل تو آسیب زدہ ہے، یہاں ایک بہت اچھا میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس علاج کروانے آتے تھے۔ ایک دن اس پر کسی آسیب نے قبضہ کر لیا اور اس نے اپنے سارے مریضوں کو اور سٹاف کو قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ اس نے ان سب کو ایک آرے سے چیر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس ہاسپٹل میں عجیب و غریب چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس ہاسپٹل کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ آسیب یہاں قابض ہو چکے ہیں۔ وہ کسی کو رہنے نہیں دیتے یہاں۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ وہاں سے بچ کیسے گئی، کیونکہ جو بھی مریض اور اس کے ساتھ والا اٹینڈنٹ وہاں جاتے ہیں ان پر نیند طاری ہو جاتی ہے اور وہ اسی حالت میں ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہاں کا کوئی بھی رہائشی وہاں نہیں جاتا۔
ہانیہ لرز کر رہ گئی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی آنکھ وقت پر کھل گئی۔ اب وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو جگایا۔ گاڑی سے اترتے وقت اس ڈرائیور نے ہانیہ سے کہا، میری بیٹی ایک بینک میں مینیجر ہے، آپ اپنی سی وی جمع کروا دینا، وہاں آپ کی جاب ہو جائے گی۔ ڈرائیور نے اپنی بیٹی کا نمبر اور ایڈریس اس کو دیا۔ ہانیہ مشکور آنکھوں سے آنسو لیے اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد ہانیہ اپنی ماں کو سلا کے اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو وہ ٹھنگ رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں جو برابر میں لیٹی ہوئی تھی اب وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اور ڈاکٹر حمید کی روح اب آری لے کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آئیے چلتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ 2014 میں پیش آیا جب ہم اورنگی ٹاؤن سے عثمانیہ میں شفٹ ہوئے تھے۔ جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے اس کے 3 فلور تھے۔ گراؤنڈ فلور میں میری 3 بہنوں اور پھپھو کا کمرہ ہوا کرتا تھا، جبکہ فرسٹ فلور پہ میری امی اور ابو کا کمرہ ہوا کرتا تھا، اور ٹاپ فلور پہ میری بڑی پھپھو اور ان کی 2 بیٹیاں رہا کرتی تھیں۔ وہ گھر کافی سالوں سے بند تھا۔ جب ہم شفٹ ہوئے تو کافی چھوٹے چھوٹے واقعات ہونا شروع ہو گئے، جیسا کہ چیزوں کا غائب ہو جانا اور کئی دنوں تک نہ ملنا، اور گھر میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا اور بھاری سا احساس محسوس کرنا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعات ہمارے لیے بالکل معمولی بن چکے تھے، مگر آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگا کہ ہمیں اپنی شکل کے ہم شکل نظر آنے لگے۔ جب ہم ان ہم شکلوں کو آواز دیتے تو وہ فوراً وہاں سے غائب ہو جاتے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی جو سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا، تب اسے کسی نے دھکا دیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ اس کے کچھ دنوں بعد میرے ابو اور پھپھو کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ انہیں بھی ایسا لگا کہ کسی نے ان کا پاؤں کھینچا ہے۔ جہاں اکثر یہ غیر معمولی واقعات پیش آیا کرتے تھے وہ فرسٹ فلور یعنی میری امی اور ابو والا کمرہ تھا۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں جنات کا سایہ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹاپ فلور سے نیچے اتر رہی تھی کہ میرے سامنے میری اپنی ہی ہم شکل لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر امی کے روم میں چلی گئی، جبکہ امی ابو کمرے میں سو رہے تھے۔ میرے آواز دینے پر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ تو ابھی ایک ہی واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد نہ جانے آگے کتنے واقعات میرے ساتھ پیش آئے۔ ان تمام واقعات کو سن کر ایک دفعہ تو آپ لوگ بھی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ نیچے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازہ خود کھل گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور سوچا شاید یہ ہوا سے کھل گیا ہو، مگر ایک دفعہ پھر ایسا ہوا، وہ دروازہ خود ہی کھل گیا۔ میں نے پھر سے اٹھ کر وہ دروازہ بند کیا، پر اس کے بعد دروازہ خود ہی کھلتا رہا اور بند ہوتا رہا۔ میری نظر دروازے کے نیچے سے جو جگہ خالی ہوتی ہے اس پر پڑی۔ اس کے نیچے مجھے کسی چیز کے پیر نظر آئے۔ جب میں نے غور کیا تو وہ کوئی سایہ سا تھا۔ یہ سایہ بالکل انسان جیسا تھا، یہ پیر بالکل انسان جیسے تھے، مگر تھا ایک سایہ۔ وہ سایہ جب وہاں سے غائب ہوا میں نے ٹی وی بند کیا اور ڈرتے ڈرتے وہ دروازہ کھولا اور اپنی بہن کو لے کر اوپر میں اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ اوپر جا کر میں نے اپنی امی کو سارا واقعہ بتایا۔ امی نے میری ڈری ہوئی بہن کو سنبھالا اور ہمیں نیچے جانے سے منع کیا۔ ابھی تو یہ شروعات تھی، اس کے بعد ہمارے ساتھ بہت واقعات پیش آئے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں، پر جب بھی ہم نے چھوڑنے کی بات کی تو ہمارے حالات بہت برے ہوتے چلے گئے۔ میرے ابو کو ذہنی دباؤ ہونے لگا تھا اور میرے ابو کو دماغی مسائل ہونے لگے تھے۔ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اب کچھ بھی کر کے ہم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم نے گھر شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے
میں ہر رات کی طرح جاگ رہی تھی اور گانے سن رہی تھی کہ اچانک مجھے اوپر والی سیڑھیوں سے کسی چیز کے اترنے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز انتہائی خوفناک تھی۔ میں نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی، تب بھی مجھے زور سے وہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گانے بند کیے اور سوچا اتنی رات کو کون اتر رہا ہے۔ جب میں باہر نکلی تو تھوڑی روشنی سیڑھیوں پر پڑ رہی تھی اور اس لائٹ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 4 پیروں والا جانور سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا اور مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ میری ٹانگیں کپکپانے لگیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ اس کے لمبے لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے سفید لمبے گھنے بال اس کے چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی، وہ بالکل سیاہ تھی۔ میں جلدی سے اوپر بھاگی اور میں نے پھپھو کو جا کر سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ اور آیت الکرسی پڑھو۔ یہ واقعہ اس گھر کا آخری عجیب و غریب واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بعد میں کئی دنوں تک بیمار رہی۔ مجھے وہ الٹے پیروں والی چڑیل نظر آنے لگی۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور نئے گھر میں جا کر ابو بالکل ٹھیک ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ جب وہ بالکل صحت یاب ہو گئے تب انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس گھر میں رات بھر بونے جنات ہوا کرتے تھے۔ وہ بونے جنات رات بھر کمرے میں انہیں تنگ کیا کرتے تھے۔ جبکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ بونے جنات صرف ابو کو ہی نظر آیا کرتے تھے، جبکہ میری امی نے ان جنات کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد میرے ابو نے کبھی ان جنات کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں کیا تاکہ ہم لوگ ڈر نہ جائیں۔ اب ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں اور اللہ کے کرم سے اب ہم بہت پرسکون ہیں اور کبھی بھی کوئی خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ اس گھر میں پیش نہیں آیا۔ ایسی ہی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی دلچسپ اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔